बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर बुखारी। आप देख रहे हैं SSB 92 टीवी। ये SSB 92 टीवी का प्रोग्राम गुफ्तगू है, जिसमें आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मलिक अमजद साहब मेरे साथ तो हमेशा होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं। साथ ही हमारे हसनैन भाई हैं, DG खास से तशरीफ़ लेकर आए हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सी यूनियन के बानी भी हैं और काम भी कर रहे हैं, और रिलेशन और होने वाले वक्त से इनका ताल्लुक़ है। आज नाज़रीन, आज का मौजू है कि जो नौजवान डिग्रियां लेकर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुआशरे में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो उनके लिए जो मुश्किलात हैं उसके बारे में हम इन सीनियर सहाफ़ियों से पूछेंगे। और एक और थोड़ा सा मैं इसमें इजाफ़ा कर दूं कि ये जो हमारा घुटन का माहौल है पूरे पाकिस्तान में, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से। हसन भाई, आप DG खां में हैं, एक डिवीज़न में बैठे हुए हैं, जैसे हम मुल्तान में बैठे हुए हैं, इसी तरह आप डिवीज़न में बैठे हुए हैं। तो क्या आप देखते हैं कि नौजवान जो डिग्रियां लेकर वहाँ से आते हैं, फील्ड में आते हैं, उनको मुलाज़मतें क्यों नहीं मिलती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत अच्छा टॉपिक बुखारी साहब आज के लिए आपने चुना है। ये आज वक्त की ज़रूरत भी है हमारे नौजवानों को के लिए भी और हमारे वालिदैन के लिए भी, कि हम जिस तरफ अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसका फ्यूचर इनके लिए क्या है। हमें नहीं पता कि हम आज जो डिग्रियां करवा रहे हैं या डिग्रियां करने के बाद ये बच्चे हम पर बोझ बन जाएंगे या हमारी किफ़ालत करने के काबिल भी हो सकते हैं। हमने बारहा देखा है कि यूनिवर्सिटियां हर साल हर सेशन से, हर टेक्नोलॉजी में और हर बैच में सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे निकल रहे हैं डिग्री लेकर, उनके हाथ में डिग्री है। गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं, वालिदैन उनकी उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा बच्चा जाएगा, कोई रोज़गार ढूंढेगा, कोई नौकरी मिलेगी, अच्छी बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा, जिससे अपने पूरे घर की और हमारे माशरे की ये फलाह बहबूद के लिए काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी चले जाएँ या हमारा गाजी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर चले जाएँ, HE से रिकगनाइज यहाँ पर शोबे हैं 100 से ज़्यादा दोनों यूनिवर्सिटियों में। अगर आप चांसलर से पूछें कि जी आप ये बताएं कि बच्चे को कोई ऐसी डिग्री जिसकी डिग्री के दौरान ही बच्चे को रोज़गार ऑफ़र हुई हो किसी प्राइवेट कंपनी की जानिब से या गवर्नमेंट सेक्टर की जानिब से, तो ऐसा कहीं भी नहीं है सिवाय 3-4 शोबों के। ऐसे बच्चे जो BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या BS IT कर रहे हैं, या ऐसे शोबे जहाँ पर ज़राअत से कुछ रिलेटेड बच्चे हैं जिनको अपना एक शौक़ है कुछ आगे निकलने का, वो कुछ बच्चे अपनी प्राइवेट सतह पर तो आगे निकल सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो डिग्री लेकर जब बाहर निकलते हैं उनको मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ एक स्कोप बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हमें ऑनलाइन अर्निंग करें, लेकिन उसके लिए ये एक शऊर दिया जा रहा है कि डिग्री की ज़रूरत नहीं। डिग्री आपका स्टेटस है, डिग्री आप में शऊर पैदा करती है, लेकिन ऐसी डिग्री चूज़ करें जो आपके लिए काम आए, आपके अहले खाना को सपोर्ट करे, जो आपके मुल्क आपको माशरे को सपोर्ट करे, जिसके लिए आप पूरी दुनिया में मूव कर सकें, जिसके लिए पूरी दुनिया से आप पैसे कमा कर अर्निंग करके पाकिस्तान में ला सकें। ऐसी डिग्रियाँ भी मौजूद हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन बहुत कम। हमें गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा बदलना पड़ेगा, हम लोगों को भी अपना जहन बदलना पड़ेगा। हम लोगों को ऐसी डिग्री लेनी पड़ेगी जिसमें हुनर भी साथ हो। इंजीनियरिंग क्यों कामयाब है? इंजीनियरिंग इसलिए कामयाब है कि उसमें हुनर हमें मिलता है। मेडिकल क्यों कामयाब है? मेडिकल की कोई छोटी डिग्री ज़रूरी नहीं है, हम डॉक्टर हैं, आप नर्स का डिप्लोमा कर लेते हैं, आप लेबॉर्ट्री का डिप्लोमा कर लेते हैं, आप डिस्पेंसर क्लास का डिप्लोमा कर लेते हैं, आप OT ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा कर लेते हैं। बाप बेरोज़गार नहीं रहते, लड़के सरकारी सेक्टर पे काम कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे काम कर लेते हैं, बेरोज़गारी की लाइन से जो है आप बाहर निकल जाते हैं। इस तरह इंजीनियरिंग के शोबे हैं, इंजीनियरिंग है, सब इंजीनियर के है, डिप्लोमा है, टेक्नीशियन के शोबे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के भी हैं, लेकिन वहाँ पर रोज़गार मैसर है। हमारे मास्टर BS और MS लेवल के जितने प्रोग्राम्स हैं हमारे यूनिवर्सिटियों में जो हैवी पेड हैं, जिनके लिए वालिदैन मकरूज़ हो जाते हैं बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते, उनका पाकिस्तान में इस वक्त के टाइम में, जिस वक्त यहाँ पर माशी एमरजेंसी लगी हुई है, सब बेकार है। ऐसी डिग्रियां कराने से बेहतर है बच्चे को 6 महीने 9 महीने 1 साल का स्किल दे के ऑनलाइन काम सिखाएं, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएं, वीडियो एडिटिंग सिखाएं, कॉपी राइटिंग सिखाएं, ब्लॉगिंग सिखाएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी होगा और वो अर्निंग भी करेंगे। उनको ई-कॉमर्स सिखाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं। पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट, चाहे फूड की हो,
چاہے آپ کی لکڑی کی یونیک پروڈکٹس جیسے ہوتی ہیں وہ ہوں، آپ کا ماربل ہو، چاہے مٹی کے برتن ہو، آپ پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے سے۔ ہمیں امیزون پہ، ای بے، ایٹسی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کر کے ان کی مارکیٹنگ کر کے پوری دنیا سے ہم زر مبادلہ لا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں جدید تعلیم کے ساتھ جو ہم یہ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ ای کامرس بھی سیکھنا پڑے گا، اور یہ زیادہ سے زیادہ کوئی بھی میٹرک ایف اے بچہ ہو 3 سے 9 مہینے کی کلاس لے کے سیکھ سکتا ہے۔ لیکن ادروائز اگر ہم انویسٹر بن کر پوری دنیا کو اس کے لیے اگر ہم فتح کرنے کے لیے اگر ہم آگے آئیں گے تو ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ امیزون کے پیچھے بھاگ کر اپنی انویسٹمنٹ ضائع کر چکے ہیں۔ حسنین بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پروفیشنل ڈگری اپنی اہمیت رکھتی ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، مگر ایک بچہ 15 سے 20 سال تک وہ پڑھے اور اس کے بعد وہ ایکسپیرینس حاصل کرے کسی اسکل کے لیے، تو اس کی تو عمر کا خاص حصہ گزر جائے گا۔ اسی لیے آپ ایسی ڈگری چوز کریں جس کے ساتھ ایسے انسٹیٹیوٹ ایسے آپ جوائن کریں جہاں پر ٹریننگ آپ کو ساتھ دی جائے، یہاں تھیوری ہو آپ کو صرف نالج دینے کے لیے، باقی پریکٹیکلی کام کروایا جائے۔ پاکستان میں اب پرائیویٹ بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ تعلیم کے ساتھ ہنر ساتھ دیتے ہیں۔ جب تک آپ ہنر نہ دیں، آپ انجینئر بن جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے سول انجینئرنگ کرنی کیسی ہے، میکینیکل آپ کو پتہ نہیں خراج مشین پہ کام کیسے کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے بوائلر کی تھیوری کیا ہے، آپ کیسے کسی کامیاب انجینئر بن سکتے ہیں؟ پھر یہ تو انجینئر کے لیے ایکسپیرینس کے لیے آپ رولتے رہیں گے، آپ کو جاب ملنی نہیں۔ یہ تو حسنین صاحب کے ایک ہائی پروفائل قسم کی ڈگری لینے کے بعد بندہ ادھر جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد یا مڈل کرنے کے بعد کسی اسکل میں چلا جائے، جو ہنر سیکھ لے۔ دیکھیے بہت موٹر سائیکل کا کام ہے کہ الیکٹرانک کا کام ہے یا کچھ اور ہے، تاکہ روزگار کے مواقع ملیں اسے، اور اس کی قدر پاکستان سے باہر بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ یہاں پر ہے، فریج ایسی ہیں یا کچھ اور ہیں، تاکہ وہ اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ ہمارے ملک میں غربت بہت ہے اور غربت کا رونا رویا جا رہا ہے اس وقت بھی، اور بہت پریشانی ہے۔ اگر ایک بچہ 15 سے 20 سال وہ لگائے اور 4-5 سال مزید اس اسکل کے لیے لگائے تو اس کا واقعی اس میں دیکھیں ہمارے ماسٹر بچے جاتے ہیں یورپ میں، یہاں سے بڑی مشکل سے ماں باپ سے پیسے لے کے بڑے مشکل راستوں سے، پیدل راستوں سے اپنی جان کی بازی لگا کر یورپ جاتے ہیں۔ جب یہاں جاتے ہیں اسکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دوسرے جو ایشین ممالک ہیں وہاں سے جب بچے یورپ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں جاتے تو وہ باربر کا کام سیکھ کے جاتے ہیں، ہیئر کٹنگ کا کام سے، ان کو پینٹ کرنا آتا ہے، ان کو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آتا ہے، ان کو موبائل ایکسیسریز بنانی آتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پیزا بنانے کا کام آتا ہے، وہ ایسی شیف کا کام کر لیتے ہیں جہاں پر 1 ڈش پروگرام بھی ان کا پروگرام چل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو جاتا ہے وہ 20-22 سال جب ڈگری لے کے 18-20 سال کا ہو کے جاتا ہے ماسٹر ہو۔ آپ کی ایم اے اردو کا، آپ کی ایم اے انگلش کا، آپ کی ایم اے سرائکی کا وہاں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں آپ پر کیا فرق پڑا؟ آپ نے ایم اے، اب مجھے بتائیں ابھی تک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایم اے فارسی ہے پڑھی، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، 25 سے 30 سال میں وہ جاب کر کے کرے گا، اس کا ہمارا پاکستان میں اس کا سکوپ بتائیں۔ میں کسی زبان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ہر زبان محترم ہے، اس کا نالج ہونا چاہیے۔ ہمیں تو بینگ گا ایک نیشن ویسے 7-8 زبانیں سیکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے پوری دنیا میں ترقی کرنی ہے، آپ کو جاپانیز بھی آتی ہو، انگلش بھی آتی ہو، آپ کو لینگویج سسٹم آتا ہو، افغانی بھی آتی ہو، چائنیز آتی ہو، آپ اس میں ڈگری میں لیتے لیتے آپ 25-30 سال گزار لیتے ہیں، اس کے بعد اسکل آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ آپ کی نسبت کسی ہمسایہ ملک کا آدمی ایک ہیئر کٹنگ سیکھ کے چلا جاتا ہے، وہ یورپ سے پیسے کما اپنے ملک میں بھیجتا ہے، زر مبادلہ۔ ہمارے دیکھیں بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پوری دنیا میں آپ چلیں گے، پورے یورپ میں چاہے عرب میں جائیں، ایشیا میں جائیں، اب جب کسی باربر شاپ میں جائیں گے انڈینز ہوں گے، ایشینز ہوں گے، بنگلہ دیشی ہوں گے، ہمارے کیوں نہیں ہوں گے پاکستانی؟ اب کسی پیزا شاپ میں جائیں وہاں شیف وہاں پر وہ موجود ہوں گے۔ آپ پینٹ کے لیے کرتے ہیں، روف ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہاں پر جو یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ شعبے ہیں، اے سی لگانے کا کام دیکھ لیں، اے سی ریپیئرنگ کا کام پاکستانی کم کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے اسکل بھیج کر بھی ان کو وہاں پر پاکستان کو، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بجائے ڈگری کے پیچھے بھاگنے ہنر بہت ضروری ہے، ہنر ہم سیکھیں ہنر بہت اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس وقت آپ نے ایمرجنسی لگانی ہے، معاشی ایمرجنسی، اس میں یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی 40-50 پلس جتنے لوگ ہیں
ان سے نیچے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہنر ضرور سکھائیں. چاہے کوئی میٹرک کر رہا ہے, کوئی ایف اے کر رہا ہے, اس کو بی اے کر رہا ہے, اس کو لینگویج ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک ہنر ایسا دیں کہ تعلیم اگر اس کے ساتھ کام نہ کرے تو اس کا ہنر کام. اگر ماسٹر کر کے آ رہے ہیں بچوں کو بلاگر بنائیں, کاپی رائٹر بنائیں, ان کو لکھنا آتا ہو. ماسٹر کیے ہوئے بچے ان کو لکھنا نہیں آتا, ڈگری کالج میں کوئی ایسی وہ پریزنٹیشن ان کی نہیں ہے, وہ پریزنٹیشن نہیں دے سکتے بچے. ایم اے انگلش بچہ ہو, پریزنٹیشن نہ پڑھ سکتا ہو, دے سکتا ہو, تو وہ دنیا میں کیسے موو کرے گا؟ مجھے عموماً دیکھنے میں بھی یہی ہے کہ ڈگریاں تو ہوتی ہیں اور بولنے کا طریقہ ہنر نہیں ہوتا. ملک صاحب, ہمارا پاکستان کا جو ماحول ہے اس وقت بہت گھٹن کا شکار ہے. ہر پوری دنیا میں ہم ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اس ماحول میں گھٹن والے ماحول کو دور کرنے کے لیے ہمارے یہاں جی PSL کا وہ گیمز ہو رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی گیمز جو ہیں ہمارے اس گھٹن کو دور کر سکتی ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں گھٹن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ گھٹن سے مراد ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ بھی کیا کرنا ہے ہم نے, اور ادھر PSL آ گئی ہے, PSL پہ اتنے بھاری قسم کی ٹکٹیں فروخت کی جا رہی ہیں اور فری پاسز بھی دیے جا رہے ہیں. کیا کردار ادا کرے گا PSL ہمارا؟ ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہی بات ہے کہ ایک پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ آزادی اظہار بہت کم ہوتا ہے یہاں, اور اس کی بڑی بھاری قیمت ہمیں چکانی پڑتی تھی. اب آزادی اظہار تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن وہ اس کے آداب بھی ہم بھول گئے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم کوئی دلیل سے بات کریں اور ایک دوسرے کو سمجھا سکیں, ہم دوسرے کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, زور سے چیخ کے, اس کو گالی دے کے, اس کو برا بھلا کہہ کے, اور اس کو چپ کرا دیتے ہیں, اس کا جواب نہیں دیتے. تو یہ تو گھٹن بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی اس سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, معاشی اکنامک پرابلم میں اس وقت پاکستان بہت ہی کیا کہتے ہیں ایک عجیب و غریب سچویشن میں آ گیا ہے کہ ہر طرف سے ایسے لگتا ہے جیسے ہم جام ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے کاروبار سکڑ رہے ہیں بڑھنے کے بجائے, روزگار ختم ہوتا جا رہا ہے, بے روزگاری بے تحاشا بڑھ رہی ہے. ابھی حسنین صاحب نے بھی بڑا کھل کر اس پہ اظہار خیال کیا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کتنی مشکل سے اس کے والدین اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اتنا طویل عرصے تک, اور اس کے بعد وہ ڈگری خالی لے کر ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس سے معاشرے میں گھٹن مزید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بجائے اس کے. اچھا, اس ماحول میں دیکھیں سپورٹس جو ہے کہ واحد ایک ایسا ذریعہ سپورٹس, یا آپ کے پاس جو فلم انڈسٹری ہوتی ہے, ڈرامہ انڈسٹری ہوتی ہے, وہ آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک ہے. سپورٹس کے ساتھ آپ کی ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اب بدقسمتی سے اس ماحول میں, اس گھٹن زدہ ماحول میں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر اتنا بڑا ایونٹ ہوگا بھی صحیح تو کس کو فائدہ ہوگا؟ وہ چند خاندان جو افورڈ کر سکتے ہیں, یا وہ جو سفارشی ہیں جیسے بھی آپ نے کہا پاسز جاری ہو جاتے ہیں, وہ لوگ تو وہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. باقی لوگ ایک ویسی مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کیا انٹرٹینمنٹ ہوگی جب ان کے گھر میں روٹی پکنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد سیکیورٹی تھریٹس اتنا زیادہ ہے اس وقت, دہشت گردی کچھ کاروائیاں پہلے ہوئی ہیں ہمارے ہاں, کہ اس کا سیکیورٹی کا اس وقت جو ملتان میں پوزیشن ہے آپ کے سامنے, تقریباً سارا ملتان بلاک ہو چکا ہے. اچھا, رہی صحیح کسر بیچارے تاجر بھی یہی رو رہا ہے کہ جناب ہم تو دکان کھول کے شام تک وہ بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کر کے جاتے ہیں تاکہ ان کا کوئی کھانا پینا ہو سکے, ان کی کوئی اسکول کی فیس بھری جا سکے, یا کوئی اور گھر کی چھوٹی موٹی چیز لی جا سکے. اب جب وہ دکانیں ہی بند ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کا روزگار ختم, ریڈی والے کا روزگار ختم, جو مزدور نکل. اچھا, وہ ایک کرفیو کا سما ہے وہ اسٹیڈیم کے ارد گرد, خاص طور پہ وہاں جو رہائشی آبادی ہے وہ تقریباً غریب لوگوں کی آبادی ہے وہاں زیادہ. ٹھیک, وہ چاروں طرف سے آپ بلاک کر دیتے, نہ وہ روزگار کے لیے نکل سکتے ہیں نہ کچھ. مجھے بتائیں اس ایونٹ پہ 15 دن اگر ملتان میں یہ پوزیشن رہ جاتی ہے تو وہ ان کے یا تو پھر کھانے پینے کا سرکار بندوبست کر دے, ٹھیک ہے, ان کو گھر میں جا کے ان کے کھانا پہنچا دے, اور وہ جو ہے ضروریات زندگی کی چیزیں پہنچا دیں. بہت اچھا ایونٹ ہے. دیکھیں, ایونٹ برا کوئی نہیں ہوتا, ایونٹ ہونے بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ہے, اس سے معاشرے میں ایک خوشی کی لہر آتی ہے لوگ. لیکن جب انہی لوگوں کو آپ اسی ایونٹ کے عوض اذیت دینا شروع کر دیں, ٹھیک, تو وہ کس طرح انجوائے کریں گے اس ایونٹ کو؟
PSL بہت اچھا ایونٹ ہے، اس کی ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظامات کرنے میں ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ عوام کو اس میں ریلیف بھی محسوس ہو اور عوام اس میں بآسانی شریک بھی ہو۔ اتنی مہنگی ٹکٹیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ جناب لینے والا بیچارہ سارا مطلب 1000 روپے کی لاسٹ ٹکٹ ہے غالباً، اس سے مہنگی ہے ساری، وہ 1000 روپے کی ٹکٹ کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ وہ آج تو مزدور کو جو ہے نا مزدوری بھی 800 روپے ملتی ہے، وہ 1000 روپے والی ٹکٹ کو کون انجوائے کرے گا؟ تو یعنی جو جن کی اپروچ ہے وہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اپروچ بھی۔ اور دوسری بات ہے ملک صاحب دیکھیں کوئی مخصوص طبقہ کے لیے ہے تو باقی پبلک تو پھر بیٹھی رہتی ہے، یا تو وہ کرفیو کے اس وقت پوزیشن ملتان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بھائی دیکھیں آپ، پبلک کو ہمیں خوشی ہوتی ہے باہر سے کھلاڑی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا تاثر لے کے جائیں گے جب وہ وہاں سے گاڑیوں سے گزرتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھتے کہ سڑکیں سنسان ہوئی پڑی ہیں، ٹھیک، اور بلاک ہوئی پڑی ہیں۔ اچھا، لوگ اتنے زیادہ تنگ ہیں، میں خود مطلب ہے کہ میں یہ اب دیکھیں کہ جہاں یہ ہوٹل میں جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے کھلاڑیوں کو، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، اور وہاں اگر نہیں، یقیناً کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایمبولینسز کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ مجھے بتائیں ہمیں کیا فائدہ ہوا پھر اس PSL کا؟ اگر خدا نہ خواستہ اس سے ایک جان بھی چلی جاتی ہے تو کتنا بڑا ایک عذاب ہے، یا ایک مریض کو ہم بر وقت وہاں نہیں پہنچا سکتے، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ تو نقصان پورا ہو نہیں سکتا، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اور لوگ بھی روزگار سے تنگ ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا انتظامیہ سے کہ مہربانی کریں، آپ ایسا پلان کریں جس سے عوام کو تکلیف کم سے کم ہو اور ہم عوام بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ ہم اس ایونٹ کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، ایسے ایونٹ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے ایونٹ کو دیکھ کر، باہر سے لوگ آئے ہیں اس ایونٹ میں، پوری دنیا کے کھلاڑی شریک ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس خوشی کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں؟ اس کو تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انتظامیہ نے ہمارے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ روزگار ہمارے بند، گھروں سے ہم نہیں نکل سکتے، بازار ہمارے بند، چاروں طرف بلاک ہو گئے، تو بھائی وہ پھر جن کے لیے کرایا جا رہا ہے وہی انجوائے کر سکتے ہیں، باقی تو نہیں انجوائے کر سکتے۔ ملک صاحب اس کا حل بتائے نا کہ حکومت کو کیا چاہیے، کیا کریں، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے ہمارے وہ شہر کے درمیان میں آ گیا ہے، اور راستے جو ہوٹل جو ہیں جہاں پر کھلاڑی رکے ہوئے ہیں وہاں سے وہاں تک پہنچنا سیکورٹی تھریٹ تو آپ نے ذکر کیا ہی ہے، بالکل، تو اس کا حل بتائیں نا آپ۔ میں بتاتا ہوں، ملتان میں نا اس سے پہلے بھی ایونٹس ہوتے رہے ہیں اور بین الاقوامی ایونٹس ہوتے رہے ہیں، اور بہت اچھی سیکیورٹی میں جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، اور فل پروف سیکیورٹی ہوتی تھی، وہ افسران جو ہے ان کے پاس پلاننگز ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ خود بھی نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے اس طرح طویل اور پیچیدہ طریقہ کار کیسے بنا دیا۔ یہی اسٹیڈیم ہوتا تھا، یہی کھلاڑی جاتے تھے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے لیے روٹ لگتا تھا، اور وہ تیزی سے گاڑیاں نکل کے وہاں تک پہنچ جاتی تھی، اور وہ روٹ کلیئر ہو جاتا، ٹریفک رواں دواں ہو جاتی تھی۔ اب تو 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، عجیب و غریب ماحول پر 4-4 گھنٹے کی بلاکنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو اس کا وہاں ایک ہوٹل بنا دیا جائے، وہاں ساتھ ہی اسٹیڈیم کے ساتھ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ملک میں یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ ابھی یہ کراچی بھی کھیلیں گے، کراچی میں تو ایسے حالات نہیں ہوتے جیسے ملتان میں یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جی، کوئی صاحبان ہمارے جو ہے نا بڑے، وہ اسلم صاحب آج کل بڑے شور مچا رہے ہیں کہ جی ملتانیوں کو جو ہے نا وہ تمیز نہیں ہے اور وہ مہمانداری بھی صحیح نہیں کر سکتی۔ بھائی غلط نہ میں پورٹریٹ کریں ملتانیوں کو، ملتانی بہت وسیع دل کے مالک ہیں، بہت کھلے دل سے ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایسے ایونٹ ہوں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھنے جائیں، ہمارے بچے بھی دیکھنے جائیں، پوری پبلک دیکھنے جائے، لیکن آپ ایسے انتظامات کریں تو ہم لوگ اس کو انجوائے کریں نا۔ حکومت کی غلطی کو یا حکومت کی انتظامیہ کی غلطی کو انتظامیہ عوام کا بیہیویئر نہیں بتا سکتے۔ عوام تو اس بیہیویئر کی وجہ سے تنگ ہے جو انتظامیہ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے نہیں ہوتا کہ عوام کو آپ باؤنڈ کر دیں۔ دہشت گردی بھی ہر جگہ ہے، ہر ملک میں سیکیورٹی، یہاں نہیں کہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ یہی میچ اگر امریکہ، کیلیفورنیا یا جاپان یا کسی بھی جگہ ہوتا تو کیا جاتا، سعودی عربیہ میں کیا گیا، دوسرے قطر میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا فٹ بال کا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کے کھلاڑیوں کے انتظامات علیحدہ سے کرتے ہیں۔ پبلک ریلیشن کے جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہاں تو کھلاڑی نہیں ملتے کسی کو نا، وہاں تو باقاعدہ مختلف کمیونٹیز ملنے جاتی ہیں، بالکل صحیح، کھلاڑیوں کو یہ سہولت بھی دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے فینس ملنا چاہتے ہیں تو کیسے ملیں گے۔
چاروں طرف سے گھوم کے جایا جا سکتا ہے وہاں پر. آپ 5 روٹس کو باؤنڈ کرنے کی بجائے ایک روٹس کو آپ مختص کر دیں کہ جس وقت بھی 1 گھنٹہ انہیں آنا ہوگا 2 گھنٹے آنا ہوگا, یہ روٹس ان کھلاڑیوں کے لیے ہے. یہ آپ پہلے ہائی کورٹ روڈ بلاک کرتے ہیں, پھر آپ کینٹ روڈ آگے وہ کرتے ہیں, آگے سے سارے آپ 5 جگہ سے ٹریفک بلاک کر کے پورے ملتان میں برانچز بھی کر دیتے ہیں جہاں سے وہ گلیاں چھوٹے روڈ نکلتے ہیں, کر دیں کہ یہ روڈ ہوگا اور فلاں ٹائم سے فلاں. عوام خود بھی خیال کرے گی, آپ بھی ان کو سیف طریقے سے ان کی ایکسیس ہو جائے گی وہاں تک. آپ پورے کے پورے ملتان کو باؤنڈ کرتے ہیں, پولیس پھیلی ہوئی ہے, انتظامیہ پھیلی ہوئی ہے, اور وہ ایسے خوف ہے, ہر آدمی مجرم بن کے پھر رہا ہے, کہاں پر کس کو پولیس کا رویہ تھوڑا سا سخت ہوا ہے. پہلے آدمی جتنے بھی لوگ ہیں, اسکول سے بچے آ رہے ہیں, اسکول سے چھٹیاں تو نہیں کروا سکتے نا بچوں کو, یہ ٹیم کے آنے جانے کا راستہ اور بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کا ٹائم ایک جیسا ملتا جلتا ہے, آدھے گھنٹے جب تک بلاکیج ہوتی ہے بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اگر حکومت چاہے اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے. اپنی غلطی کو عوام پہ ڈالنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. آپ مخصوص روٹس بنا لیں ان کے, وہ اس مخصوص روٹس میں اور مخصوص ٹائم میں جائیں اور آئیں, ان کی سیفٹی کا بندوبست نہیں ہوگا. ملتانیوں کے دل کھلے تھے اور ہیں الحمدللہ, اور ہم لوگ ثقافت کو پسند کرتے ہیں. ملتان جو ہے وہ مشہوری ثقافتی طور پر مشہور ہونے کی وجہ سے ہے کہ پوری دنیا میں ثقافت لور یہ ملتانی لوگ مشہور ہیں. پھر خاص طور پہ کرکٹ اور اس طرح کے سپورٹس گیمز وغیرہ تو ہمارے سارے بچے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وہاں کون دیکھنے جا رہے ہیں؟ بہاولپور ڈویژن, بیجی خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن کے ہی سارے لوگ ہیں, یہ یہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے میلے, سپورٹس میلے سجنے چاہیے اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. باقی جو تفریح تو بہت ضروری ہے, انتظامات کو بہتر کیا جائے. اچھا حسنین صاحب, یہ تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ بچے ڈگریاں لے کر آتے ہیں. بچے جو نوجوان ہیں ہمارے یونیورسٹی میں کالجز میں پڑھتے ہیں, انہوں نے یونینز بنائی ہوئی ہیں وہاں پر, اور یونینز پر گورنمنٹ کی طرف سے گاہے بگاہے بین بھی لگتا ہے. پچھلے دنوں بھی چند روز پہلے 2 روز پہلے ایک یونین تھی تو ATI کے نام سے غالباً, انہوں نے احتجاج کیا کہ یونین پر سے پابندی ہٹائی جائے. یہ یونین کیا ہے اور ان پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے اگر یونین؟ دیکھیں سر, اصل میں ایونٹ یہ ہوتے تھے صحت مند سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے یونینز بنتی تھیں. کیمپ ہوں گے, مختلف کلبز بنیں گے, مختلف یونینز بنیں گی, ان کے درمیان گیمز ہوں گی, میچز ہوں گے, تقریری مقابلے ہوں گے. دیکھیں نا, یہ ایسے تھے جس میں نوجوان کے اندر کی جو سوشل ایکٹیویٹیز تھیں یا سکلز تھیں وہ نکھر کے باہر آتی تھی. کسی نے مشاعرہ رکھ لیا, بچوں نے آپس میں کوئی تقریری مقابلے رکھ لیے, کسی اچھی جگہ ایونٹ ٹورزم کو پروموٹ کیا جاتا تھا ہمارے دور میں کہ جی ہم لوگ ایک ٹرپ لے کر جا رہے ہیں, ہماری یونین, ہماری تنظیم, ہم نے گروپ بنایا ہے, وہ مشاعرہ کروا رہا ہے, ہم نعت خوانی کروا رہے ہیں, ہم اپنے ثقافتی طور پہ کلچر کروا رہے ہیں. ہمارے اس علاقے کے یہ لوگ ہیں فلڈ افیکٹیز ہے, ہم نے ان کو فلڈ میں سپورٹ کرنا ہے, یہ ڈیزاسٹر آ گیا. یونینز کا مین کام یہ ہوتا تھا. یا کسی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ کہ اپنی سیفٹی, کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس مینجمنٹ ہو گئی, آپ کے ساتھ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مس مینجمنٹ ہو گئی, یا کسی کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھا گیا جو قابل اعتراض ہے, جو اس کے بنیادی حقوق کو سلب کرتا ہے, بنیادی حقوق کی حق تلفی کرتا ہے, اس کے لیے یونینز کام کرتی تھی کہ مل کے ہم کسی ایسے شخص کے لیے آواز اٹھائیں گے جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. آج کی یونینز ہے بچوں کو وہ کچھ کسی اور طرف سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے یا سوشل میڈیا سے غلط فائدہ اٹھانے کی وجہ سے بچوں کو بہرا روی کا شکار زیادہ ہے. بیہیویئر تھوڑا سا بدتمیز اور اس طرح کا ہو گیا کہ تربیت وہ نہیں ہے. ساتھ سے بات کرنا, یونین سے بات کرنا, میں اگر یونین بنا لیتا ہوں تو میرے بہت سارے ایسے غلط کاموں پہ میں ترجیح دیتا ہوں کہ اب یہ میرے ہونے چاہیے. مطلب کوئی بھی چیز ہو پاکستان میں, یونین بنائیں, تنظیم بنائیں, کوئی آپ علاقے کی وہ بنائیں, جب تک آپ اپنی حدود کے اندر رہیں گے وہ فلاحی کام کرتے رہیں گے, فلاحی کام کے لیے ہوگی. جب فلاحی کام سے نکل کر ذاتی کاموں اور ذاتی اپنی ذات کی پروجیکشن پہ آئیں گے پھر اس کے لیے اختلافات ضرور ہوگا. کبھی بھی حکومت منع نہیں کرتی کہ آپ یونینز کو پازیٹیو یوز کریں. ہمارے ہاں ٹیچرز ہمارے ساتھ حصہ ہوتے تھے یونینز میں, ہمارے جو چیف گیسٹ ہوتے تھے ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے. آج ٹیچرز کے خلاف بنائی جاتی ہیں یونینز, اسی لیے تھوڑا سا یہ متنازع ہو گئی ہے. اور وہ سوشل میڈیا تو حسنین صاحب اب آئی ہے نا, یہ یونین تو بہت پہلے سے یونین, اور اس یونین میں کلچر آ گیا ہے, منشیات کا کلچر آ گیا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں اور بیرونی لوگ بھی آ کر وہاں پر ٹھہرتے ہیں ان کے ہاسٹلز میں. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ جو لوگ یونینز بنا رہے ہیں نا سر,
ان کا کچھ آئین ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے. آپ کا جب تک کسی تنظیم کا مقصد نہیں ہوگا آپ بنا کیوں رہے ہیں؟ تو وہ بے مقصدی تنظیم تو جس طرف آپ رخ پھیر لیں وہ تو ایک نوجوان بیل ہے، جہاں تک آپ ہانک دیں وہ جہاں رخ کرے گا تباہی پھیر دے گا. نوجوان لوگ ہیں، یوتھ ہیں، ان کے اندر بلڈ، ایک ہارٹ بلڈ موجود ہے، وہ جو چاہیں گے صحیح غلط وہ کہتے ہیں ہم کر لیں. تنظیم بناتے وقت یا یونین بنانے وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارے عزائم کیا ہیں. اگر ہم ان مقصد کو عزائم کے حصول کے لیے یونین بنا رہے ہیں تو پھر ٹھیک. اگر ہم ذاتی پروجیکشن یا ایسے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے اینٹی اسٹیٹ، اینٹی ادارہ کام کرنے ہیں، تو پھر ان یونینز پہ واقعی پابندی لگنی چاہیے اور ان کے قاعدے قوانین بننے چاہیے. ملک صاحب آپ کچھ بتائیں گے، کیونکہ یونین جو ہے نیگیٹو جو ہے ان کی سوچ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یونین بنانے کے بعد. اس کا کیا حال ہے؟ یونین ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ اس حوالے سے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یونینز ہونی چاہیے. نہ ہونے سے تو مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ. اچھا، اس میں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ نا ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. وہ وقت ایک ایسی چھلنی ہے جس میں سے گزرتے ہیں اور ہم بہتری کی طرف، اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں پہلے ضرور آیا ہے، یہ تشدد کا کلچر بھی آیا ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوئے ہیں، بلکہ مرڈرز بھی ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کے. کئی ہم نے دیکھے ہیں ایسے معاملات، اور خود ہمارے زمانے میں بھی جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں ایسی صورتحال. لیکن اس کے مقابلے میں نا ہیلدی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں. ابھی حسین صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت ساری انہوں نے ہیلدی ایکٹیویٹیز. اس میں صرف ایک اضافہ کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کا ایک اضافہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ یونین سے جو ہے نا آپ کو ایک شعور ملتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ مستقبل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے پاکستان کے مستقبل کے معمار تو وہی لوگ ہیں. ان کو ایک نئی جہد ملتی ہے، وہاں سے نئے خیالات ملتے ہیں، نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، نئی راہیں وہ تلاش کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس شعبے میں کمی ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس کے رائٹس کیا ہیں، اور اس رائٹس کو وہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ اویل کیا جا سکتا ہے ان رائٹس کو. اور جیسے مطلب ہے کہ اچانک وہ اب فیسیں بڑھا دیتے ہیں ادارے. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. اسٹوڈنٹس یونین جو ہے وہ اگر کوئی فیسیں بڑھاتے تھے تو مشاورت کرتے تھے، نہیں کرتے تھے بغیر بتائے کوئی بڑھا دیتا تھا ادارہ تو وہ اتنا احتجاج ہوتا تھا وہ واپس ہو جاتی تھی. آپ دیکھیں کہ اب احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. یونیورسٹیز کی اتنی ہیوی فیسز ہو چکی ہیں، اگر یہ یونینز ہوتے ہیں میں سمجھتا تھا یہ آج بھی جو ہے نا 50% سے کم ہوتی ہے فیسز. اور اس کے علاوہ دیکھیں معاشرے میں جب وہ وہاں سے آتے ہیں نوجوان، ان پریکٹیکل لائف میں ان ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر بڑی زبردست قسم کی جو ہے انرجی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے مسائل کو وہ دوران تعلیم ہی سیکھ جاتے ہیں. ان کی تربیت ہوتی ہے بڑی زبردست قسم کی ان کے یونینز کے ذریعے. اگر ہاں جو ان کا نیگیٹو پہلو ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے آؤٹ سائڈرز نہیں آنے چاہیے، تو یہ تو دیکھیں انتظامیہ کا کام ہے. اب ایک کالج یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ ہاسٹلس پہ قبضے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آؤٹ سائڈر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی انہیں مدد حاصل ہوتی ہے اداروں کو. ان کے اپنے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں اور سارے ان کے پاس طاقت بھی ہے. اگر وہ استاد، وہ جو ہیڈ ہے ادارے کا، وہ اگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر اس یونین کو چلاتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو وے بہتر ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے وہ تو ویسے تو ہر جگہ پہ نیگیٹیوٹی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہیلتھی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے. جی بالکل. مگر یہ یونین بنتی ہیں یا تو سیاسی پارٹیاں یونین بنواتی ہیں اور انہی کے تھپے لگتے ہیں. اگر ایک سیاسی پارٹی کی اگر یونین کو احتجاج کر رہی ہے، چاہے وہ صحیح بھی ہے، تو دوسری سامنے آ جاتی ہے اور وہ بھی سیاسی پارٹی کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں پازیٹیو بات ہے یہ، پھر میں دوبارہ اس کو یہ کہوں گا، ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ پارٹیز کی یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یونینز جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے اگر نئی پارٹیز کی حصہ بنیں گی تو کوئی کسی نہ کسی کا دھڑا، کوئی نظریہ، کوئی چیز بھی تو اس کے سامنے ہوگی نا. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ کالج یونیورسٹی لیول پر آ کر وہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں پارٹی پسند ہے، اس کے نظریات پسند ہیں، اس کا منشور پسند ہے، ہم جو ہے اقتدار میں آ کے جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں گے اور اس میں معاشرے میں یہ بہتری لائیں گے. تو یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. اچھا ہاں، نیگیٹو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، نیگیٹو سے
صرف ان کا ہے متشدد ہونا. وہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ ادارے کے ہیڈ کو بھی اس کا کام کرنا چاہیے, والدین کو بھی, اساتذہ کو بھی, اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس میں ایک تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں حسین صاحب کی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے آج بہت ایک خوبصورت انداز سے جو ہے نا نوجوانوں کے جو روزگار کے حوالے سے بات کی ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو آج ہمارا ای روزگار پروگرام ہے اس حوالے سے بہت اچھی انہوں نے معلومات دی ہیں. میرا بھی اینڈ میں آپ سے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ایسے ادارے بنائے, اور جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں یہ کورسز متعارف کرائے جو سکلز سے متعلق ہوں, جو ہنر ساتھ دیں, جو ڈگری دیں. بی ایس پروگرام میں جو چل رہے ہیں پروگرام ان کے ساتھ سکل لازمی دے دی جائے. یا جیسے حسین نے ایک بڑے واضح اشارہ کیا کہ ماسٹرز بھی بچے کر لیتے ہیں, ماسٹر ڈگری ان کے پاس ہے, لیکن وہ ایک بلاگ تک نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک وسیع و عریض میدان ہے. گوگل نے ہمیں, اور یہ آج کی جو کامرس ہے, انٹرنیٹ کی دنیا ہے, اس میں بے تحاشا کمائی کے روزگار کے طریقے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو معاشی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, ہمارے پاس پریکٹیکلی جو یہاں پر کام کرنے کے لیے جو ہے نا مواقع نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنا ہنر جو ہے وہ دکھائیں, اور وہ ہنر ہمیں اسی کالج, اسی یونیورسٹی سے گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ کر لے, تھوڑی سی, کوئی زیادہ اتنا بڑا کام نہیں کرنا اس نے. دو پیریڈ جو ہے نا ہر اس کے ساتھ ایڈ کرتی جائے ڈگری کے ساتھ, تو وہی تعلیمی دورانیہ جو ہے جو ڈگری لینے کا ہے اسی کے دوران وہ بچہ سکل بھی سیکھ جائے گا, اور وہی اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہی جناب گھر بیٹھے جو ہے نا پوری دنیا سے لنک ہو کے اپنا روزگار بہتر کر لے گا, پاکستان کو ڈالر کما کے پاؤنڈ کما کے. یعنی وہ جب ڈگری لے کر نکلے تو 2 in 1 ہو. 2 in 1 ہو, بالکل ہمارا یہی مقصد تھا. خالی ڈگری لے کر نکلے اور اس کے بعد سکل کے لیے بہت زبردست انہوں نے آج جو ہے نا ہمیں پروگرام میں گائیڈ کیا ہے, اور میں ان کی بڑی بھرپور تائید کروں گا. اور میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ فوری طور پہ اس پہ کوئی خرچ نہیں ہو رہا. وہ ادارے بنے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کالج یونیورسٹیاں موجود ہیں آپ کے پاس, اس میں 1-2 لیکچرز کا اضافہ صرف کرنا ہے انہوں نے. وہ سکل دے دیں نوجوانوں کو, ٹھیک ہے, وہی بچے وہی ڈگریاں لے کر انہی فیسز میں جب باہر آئیں گے تو وہ ماں باپ کے لیے بھی باعث رحمت بن جائیں گے, اور اپنا جو ہے روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی ڈگری لے کر آئے تو اس کے پاس ہنر ہو, اور وہ جا کر معاشرے کا ایک اچھا شہری ثابت ہو. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ. یہ پروگرام ہم گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں. مزید آپ ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بس ابھی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.